नाज़िम शहर ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन ताहिर के एक साथी ने पीछे से उसके गले में रस्सा डालकर उसे पीठ के बल कश्ती में गिरा दिया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद नाज़िम शहर और मोहलब की पीठ पर भी पत्थर बांध दिया गया। मोहलब अब्दुल मुल्क की धमकियों की परवाह न करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि मेरा पत्थर इन दोनों से भारी है, ये मुझसे बेहतर तैराक है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 लाख अशरफी देने के लिए तैयार हूँ। ताहिर ने कहा, नहीं नहीं, करीबन आधी इस्लामी दुनिया की तबाही के लिए ये मुआवजा बहुत थोड़ा है, मैं तुम्हें 2 लाख देता हूँ, मुझे छोड़ दो। ताहिर ने कहा, लेकिन इस रकम से तो हम ख्वारिज़म का एक उजड़ा हुआ शहर भी दोबारा नहीं बसा सकते। मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारा बाप शायद एक गरीब आदमी था, तुमने इतनी दौलत कहाँ से जमा कर ली? मेरे ख्याल में तुम जान बचाने के लिए झूठ कह रहे हो। नहीं, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता, मेरे पास 5 लाख अशरफियाँ और इतनी मालियत के जवाहरात भी हैं, मुझे छोड़ दो, मैं ये तमाम दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि तुमने बगदाद के लोगों से रिश्वत का माल जमा किया है? नहीं, खुदा की कसम मैंने रिश्वत नहीं ली। तो फिर ये दौलत कहाँ से आई? मैंने तातारियों से हासिल की थी। जहाँ तक मुझे मालूम है तातारियों ने सिर्फ एक शख्स को माला माल किया था, और वो था जिसने चंगेज़ खान को ख्वारिज़म पर हमले की सूरत में खलीफा की गैर जानिबदारी का सबूत दे दिया था, जिसने वहीदुद्दीन को कैद करके जहर दे दिया था, जिसने वज़ीर आज़म को कत्ल किया था, जो खलीफा मुस्तनसर के पास तातारियों की दोस्ती का पैगाम लेकर आया था। मोहलब ने कहा, मैं अपने तमाम जराइम का इकबाल करता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान लेने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ताहिर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत के बावजूद बगदाद के ऊपर जो तबाही आने वाली है वो आकर रहेगी। बगदाद में मुनाफिकों और गद्दारों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से भी ज़्यादा है, लेकिन बगदाद की तबाही के असबाब पैदा करने के बाद तातारियों से इनाम हासिल करने वाले तुम नहीं, कोई और होगा। तुमने तातारियों के लिए बगदाद के दरवाजे खोले हैं, लेकिन उनकी तलवारों के साए में मुसलमानों पर हुकूमत करने वाले गद्दार तुम्हारी ख़ानदान से नहीं, किसी और ख़ानदान से होंगे। नाज़िम शहर ने कहा, तुम्हें जहर देने और दरिया में फेंकने की साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। ताहिर ने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे ये मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की गई है? मुझे दारोगा ने बताया था। दारोगा ने कहा, बुज़दिल मत बनो, हमारे बगैर तुम्हारा दिल इस दुनिया में कैसे लगेगा? ताहिर ने कहा, अब तुम ये फैसला कर लो कि खुद दरिया में कूदना पसंद करोगे या हम तुम्हारे हाथ पांव पकड़कर दरिया में फेंक दें। दारोगा ने कहा, हम पर कोई एहसान करना चाहते हो तो ये हो सकता है कि हमें एक साथ कूदने का मौका दो। ताहिर ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, और फिर ये पत्थर वज़न में इस पत्थर से ज़्यादा नहीं जिसका बोझ उठाकर मैंने दरिया उबूर किया था। नाज़िम ने कहा, लेकिन हम तैराक नहीं, तो इस सूरत में हम तुमको ज़बरदस्ती पानी में फेंकने की तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। अब्दुल मुल्क, पहले मोहलब की बारी है। दारोगा ने अपने साथियों से कहा, अगर एक एक करके हमें पानी में धकेला गया तो तुम्हारा डूब जाना यकीनी है, अगर इकट्ठे कूदो तो मैं तुम्हें सहारा देने का वादा करता हूँ। ये पत्थर बहुत मामूली हैं और मैं इससे ज़्यादा बोझ उठाकर दरिया उबूर कर सकता हूँ। ताहिर और उसके साथी दारोगा के इस इसार पर हैरान थे, क्योंकि जिस्मानी लिहाज से वो अपने साथियों की निस्बत ज़्यादा नहीफ था। ताहम उन्हें इत्मीनान था कि इतना बोझ उठाकर कोई भी किनारे तक नहीं पहुँच सकेगा। दारोगा ने कहा, आप हमें एक साथ कूदने की इजाज़त देते हैं? ताहिर ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दारोगा उठकर कश्ती के सिरे पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मेरे साथ आओ, वरना मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। नाज़िम और मोहलब झट उठकर उसके करीब खड़े हो गए। दारोगा ने बाजू फैलाकर कहा, अपनी गर्दनें मेरे बगल में दे लो, मैं तुम्हें मझधार से निकाल दूंगा और इसके बाद तुम्हारी किस्मत, डूबते को तिनके का सहारा। नाज़िम और मोहलब ने अपनी तकदीर दारोगा के सपुर्द कर दी। अब्दुल मालिक ने ताहिर के कान में कहा, ये तैरना बिल्कुल नहीं जानता, मैं इसे इस वक्त से जानता हूँ जब ये फौज में था। ताहिर ने कहा, मुझे मालूम है, एक तैराक इस कदर बेवकूफ़ नहीं हो सकता। तीनों थोड़ी देर तजब्जुब की हालत में कश्ती के सिरे पर खड़े रहे। बिलाखिर ताहिर के साथियों ने उन्हें तलवारों से हाँक कर दरिया में कूदने पर मजबूर कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम तैरना नहीं जानते, झूठे फरेबी दगाबाज मक्कार, हमें छोड़ दो। मोहलब और नाज़िम शहर पानी में हाथ पांव मारते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन दारोगा की गिरफ्त ढीली ना हुई। वो कह रहा था, हमने जिंदगी और मौत में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया था। वो चंद बार डूब डूब कर उभरने के बाद पानी में गायब हो गए। इस अरसे में दो नौजवान कश्मूर के सर पर तलवारें ताने खड़े रहे। ताहिर और अब्दुल मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर कश्मूर ने कहा, तुमने मुझे एक सिपाही की मौत मरने का मौका देने का वादा किया था, अब तुम्हारा क्या इरादा है? ताहिर ने जवाब दिया, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने ये वादा भी किया था कि मेरा मुकाबला सिर्फ एक आदमी से होगा, हम अपने वादे पर कायम हैं। आधी रात का चांद नमूदार हो चुका था। दोनों कश्तियां किनारे पर लगीं। ताहिर ने अपने दो साथियों को दूसरी कश्ती में पड़े हुए 5 असीरों पर पहरा देने के लिए कहा और उसके बाकी साथी उसकी हिदायत के मुताबिक कश्तियों से उतरकर किनारे और पानी के दरमियान
ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عبد الملک اور طاہر نے کشمور کو تلواروں کے پہرے میں کشتی سے اتارا۔ جب ان کے ساتھیوں نے کشمور کے گرد دائرہ بنا لیا تو طاہر نے اس کی چھینی ہوئی تلوار واپس دینے کا حکم دیا۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، تیروں سے زخمی ہونے کے بعد تمہارا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس سے تیغ آزمائی کی اجازت دو۔ طاہر نے جواب دیا، صفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عبد الملک نے بہت اصرار کیا۔ جب وہ دبی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے بلند آواز میں بحث کرنے لگے تو کشمور نے کہا، میرے مقابلے کے لیے کسی ایسے شخص کو سامنے آنا چاہیے جو میرا ہم پلہ ہو۔ بدقسمتی سے تم دونوں میں سے کوئی میرا ہم رتبہ نہیں، تاہم میں طاہر کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے عبد الملک کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا، تیار ہو جاؤ۔ کشمور نے تلوار کو جنبش دیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ رات کی خاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر تیز و تند حملے کر کے کشمور مغلوب ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ طاہر نے کہا، پانی میں کودنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو، میں نے تمہیں بہادروں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، بھاگنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ کشمور نے کہا، تو تمہارے نزدیک میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں؟ طاہر نے کہا، تمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے؟ ہاں، اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے متعلق میرا اندازہ صحیح نہیں تھا۔ میں نے عبد الملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے۔ تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہتھیار ڈال کر۔ طاہر کو ذرا ڈھیلا ہوتا دیکھ کر کشمور نے اچانک پینترا بدلا اور اس پر پے در پے کئی وار کر دیے۔ ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ طاہر نے نیچے جھک کر اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا۔ کشمور تیورا کر زمین پر گرا۔ طاہر کی تلوار اس کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی۔ طاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پہنچتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ توبہ کر لیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر یہ خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا، چلیے اب دیر ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کو وہیں رہنے دیں۔ صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کر ان کی سرگزشت پوچھے گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔ طاہر نے سوال کیا، ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں؟ عبد الملک نے جواب دیا، کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر۔ عبد الملک کی ہدایات کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے 150 سپاہیوں کو ٹھہرا گیا تھا۔ عبد الملک کی بیوی اور 2 بچے بھی، جن میں ایک 8 سالہ لڑکا اور دوسری 5 سالہ لڑکی تھی، اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت طاہر اور عبد الملک 20 سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن الصبح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گزر رہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا، طاہر کیا سوچ رہے ہو؟ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا، چلو قافلہ دور جا چکا ہے۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجہ مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی؟ عبد الملک نے جواب دیا، نہیں، میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جس شہر میں محلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ عبد الملک ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے؟ نہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ سلطان التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہوں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کے محیب گڑھے دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصر ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ خوارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے، لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام ہے۔ جس بستی کے ہر 5 آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے محلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے، اور بغداد میں تو ہزاروں محلب موجود ہیں۔ طاہر نے کہا، بغداد کی تباہی کے آثار مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے شراب، عورتوں کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہیں۔
میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفۃ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ مہلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا۔ طاہر اور عبد الملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تاتاری اس کی تلاش میں آذربائیجان، قفقاز اور آرمینیا کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکا تھا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ سریہ کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلد بری بنانے کے لیے کافی تھی۔ بڑھاپے میں اس کے 3 بیٹے تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ سریہ کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی، لیکن طاہر کو ایک خلش ہمیشہ بے چین رکھتی تھی اور وہ بغداد کی یاد تھی۔ ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا۔ دہلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی تھی، لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہروں سوچتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتا، کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا۔ عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا، طاہر، تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بغداد کی زمین بنجر تھی، اس لیے وہاں تم نیکی کا بیج نہ اگا سکے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے، یہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے۔ تم درست کہتے ہو۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ 28 برس گزر گئے اور ان 28 برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا اور بغداد میں مستحسم کی خلافت کا 3را سال تھا۔ تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، یہ خزانے پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ شیعہ سنی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے امراء میں حکومت کے تنخواہداروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کی مسند کے سامنے عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اور اس کی سفید قبا پر دھبے پڑ گئے۔ ہلاکو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینوا کی داستانیں ہیچ ہیں۔ 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ انسان اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں، درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ شہر کے وہ کہنہ مشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے، وہ امراء اور علماء جو برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ خلیفہ جس نے مسند پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مذاق اڑایا تھا، بڑے بڑے قیمتی تحائف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ خلافت عباسیہ کے آخری چشم و چراغ کو قتل کرنے کی بجائے نمدے کی لپٹ میں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا۔ جب ہلاکو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بچ گئے ہیں، تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور ہلاکو خان کی واپسی پہ بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سوا کوئی اور جاندار موجود نہ تھا۔ بغداد قصہ ماضی بن چکا تھا۔